अस्सलाम वालेकुम। बेइंतहा अफराद ये सवाल करते हैं कि जी आप कुरान का जो तर्जुमा कर रहे हो किस तरह से कर रहे हैं और आप अपने तर्जुमे को क्यों सही कहें और दूसरों को क्यों गलत कहें। तो मेरा जवाब यही होता है कि भाई मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि मेरा ही तर्जुमा ठीक है और दूसरों का गलत है, और ना मेरा ये उसूल है कि जो कुछ पहले बस चला आ रहा है उसको आंख बंद करके मान लिया जाए। तर्जुमे को कुरान से परखना पड़ेगा। कुरान से ही परखने के लिए जो मैंने चंद उसूल बना के मैं किस तरह कुरान को समझता हूँ वो कि मैं इसकी वजाहत कई मरतबा कर चुका हूँ, और जो लोग मेरे दर्स में आते हैं उन्हें सबको इल्म भी है, लेकिन आज इसको ऑडियो बनाकर भेज रहा हूँ। तो सबसे पहले आइए सूरह आल इमरान आयत नंबर 7 खोल लीजिए, इन 3 की 7। इस वक्त मेरे पास हाफिज वो फतेह मोहम्मद जालंधरी वाला तर्जुमा पड़ा है, तो मैं पहले इसका तर्जुमा कर दूंगा और फिर उसके बाद जो सही तर्जुमा बनता है वो भी बता दूंगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताबा मिन्हु आयातुम मुहकमातुम हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनति व इब्तिग़ाअ तावीलिही व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। जो इनका तर्जुमा है, वही तो है जिसने तुम पर किताब नाजिल की जिसकी बाज आयतें मुहकम हैं और वही असल किताब हैं और बाज मुतशाबह हैं। तो जिन लोगों के दिलों में कजी है वो मुतशाबिहात का इत्तबा करते हैं ताकि फितना बर्पा करें और मुराद असली का पता लगाएं, हालांकि मुराद असली खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। और जो लोग इल्म में दस्तगाह काबुल रखते हैं, दस्तगाह कामिल रखते हैं, वो ये कहते हैं कि हम इन पर ईमान लाए, ये सब हमारे परवरदिगार की तरफ से हैं और नसीहत तो अक्लमंद ही कबूल करते हैं। सलामुन अलैकुम। पैगाम को दरमियान में रोककर आप सब देखने और सुनने वालों से कि जिन्होंने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह मेहरबानी इस कीमती और कुरान की सही फहम देने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल पर दबाएं ताकि आप सबको आने वाली वीडियोस का लिंक YouTube की तरफ से बजरिया नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाया करे। शुक्रिया। अब देखिए यहाँ से क्या बात साबित हो रही है। खुद इनके तर्जुमे के ही मुताबिक बाज आयतें मुहकम है और बाज जो मुतशाबह हैं। मुहकम आयत तो पता लगा ये मुहकमत, और जो मुतशाबिहात है उसमें फिर फितना भी कर रहे हैं और मुराद असली का पता लगाने चाहिए कि मुराद असली सिर्फ खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। तो फिर खुदा ने फिर यहाँ पर यह किताब क्यों दिया है कि कुछ और लगाया जाए। तो बहरहाल ये सारा कुछ तो एक अलग मसला है, नहीं बहस पर उलझेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि मेरा ये उसूल नहीं कि मैं बहस बराए बहस में पढ़ूं। अब इससे हकीकत क्या समझ में आ रही है मैं ये बता देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, वक्त भी कम हो, कम वक्त में बात समझ में आ जाए। तो देखिए ये क्या है, हुवल्लज़ी वही है जो कि अंज़ला सामने लाया या नाजिल किया, अलैकल किताब तुम पर अल किताब, मिन्हु आयातुम मुहकमातुम इसमें आयतें हैं अहकामात वाली, जिसमें अहकामात जमा है, हुक्म वाली आयतें। हुन्ना उम्मुल किताब यही अल किताब का माखज है, असल है, जिससे उसूल अखज किए जाते हैं, जिससे उसूल पकड़ा जाता है। तो ये है असल वो जिसको आप कह रहे कि सोर्स कह लें, तो ये असल वो माखज है अल किताब का। वउखरु मुतशाबिहात और जो दूसरे हैं मिलते जुलते हैं। मुतशाबिहात का मतलब है मिलता जुलता, मुश्तबा नहीं है। अक्सर मुतरजमों ने इसे मुश्तबा बना दिया है, जबकि मुतशाबा जहां जहां कुरान में आया है इन्होंने खुद भी वहां पर मुतशाबा का मिलता जुलता ही लिखा है। दूसरी कई जगह में जैसे सूरह अनाम में है तो वहां उन्होंने खुद मुतशाबिहान का मिलता जुलता किया, वहां मुश्तबा नहीं किया, क्योंकि वहां बात दरख्त की हो रही उनके तर्जुमों के लिहाज से। बहरहाल देखिए ये तो दूसरी जो वो मिलती जुलती है। फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन तो बस जिन लोगों के पलटने में टेढ़पन है, क़ल्ब कहते हैं पलटने को, तो बस जो लोग अपने पलटने में टेढ़पन रखते हैं, अपने पलटने में कटी रखते हैं, कैसे पलटे, क्या करें, माशरा क्या कहेगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे, घर वाले बायकाट कर देंगे, तो ये जो टेढ़पन उनके अंदर है वो पलटना नहीं चाहते हैं। फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा बस वो इत्तबा करते हैं जो मिलता जुलता है, मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनता और इससे वो तलाश करते हैं फितना। फितना कहते हैं परख कर अलग करने को। तब कहते हैं जी अभी तो हम परख रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आया, जो माशरे में चलम करते रहे, मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ते रहे, कुरान में सलात क्या है उसको नहीं समझना है। तो ये है
کیونکہ صلاۃ کی جو متشابہ آیت ہے اس کو سمجھ ہی نہیں رہے. محکمات تو ہے کہ واقعی صلاۃ قائم کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ متشابہات میں اس کی تفصیل ہے. تو اس تفصیل میں جانے کے بجائے وہ یہ اس کا وہ فتنہ تلاش کرتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم پرکھ رہے ہیں، آزما رہے ہیں، ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. وہ ابتغاء تعویلہ، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس کا انجام. وما یعلم تعویلہ، اور جو یہ علم رکھتا ہے اس کے انجام کا، الا اللہ، صرف اللہ. یعنی اللہ نے جو اس کا انجام دے دیا ہے تو وہ پختہ ہے. اللہ کے علاوہ جو لوگ بتا رہے ہیں یہ قطعی غلط ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ لوگوں کی بات ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب آپ صلاۃ کی اتباع کریں گے تو یہ صلاۃ کیا کرے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو جب آپ فحش اور منکر سے، یعنی آپ حد سے زیادہ بڑھنے اور اجنبیت والے کام سے رکیں گے تو وہ انجام صحیح ہے، وہ تعویل صحیح ہے. یا یہ تعویل کہ آپ کے کہنے سے کہ کسی کو اطمینان مل رہا ہے، یا کوئی اس سے مطمئن ہے، یا اس سے سکون مل رہا ہے، یا اس سے کوئی اس کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا. تو جو اس کا علم ہے، یعنی اس کے انجام کا علم ہے، صرف اللہ کو ہے. والراسخون فی العلم، اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں، مضبوط ہیں، اور جو مضبوط ہیں علم میں، تو علم میں کون مضبوط ہوگا؟ جو اللہ کے احکامات کو اللہ کی کتاب سے سمجھے گا، باہر سے ملاوٹ کر کے نہیں سمجھے گا، اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک بغیر سمجھے گا، تو وہ راسخ ہوگا. تو جو پختہ ہیں علم میں، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم نے مانا اس کتاب کے ذریعے، کل من عند ربنا، ہر ایک جو ہے وہ ہمارے رب کے پاس سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور جو یہ یاد دہانی ہے صرف عقل مند لوگوں کے لیے. یہ لب کہتے ہیں مغز کو، الباب یعنی مغز کی قوت والے، اولو الالباب مغز کی قوت والے یعنی عقل مندوں کے لیے. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا تاکہ اس سے آپ کو بات اور واضح ہو جائے، وہی ہے جس نے تم پر الکتاب نازل کی، اس میں احکامات والی آیتیں ہیں، اور وہی الکتاب کا ماخذ ہیں، اور دوسری ملتی جلتی ہیں. جن لوگوں کے پلٹنے میں ٹیڑھپن یا کجی ہے بس وہ ملتی جلتی آیات کی اتباع کرتے ہیں، اس سے وہ فتنہ تلاش کرتے ہیں اور اس کا انجام تلاش کرتے ہیں. اور جو اس کے انجام کا علم ہے وہ صرف اللہ ہی دیتا ہے. اور جو علم میں پختہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ہم نے اس کے ذریعے، یعنی اس کتاب کے ذریعے مان لیا ہر ایک جو ہمارے رب کے نزدیک ہے، اور جو یہ ذکر یعنی یاد دہانی ہے صرف عقل رکھنے والوں کے لیے. تو اس آیت سے صاف واضح ہے کہ قرآن میں دو ہی طرح کی آیت ہیں، یا تو محکمات ہے یا متشابہات ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وہ احکامات والی ہے یا متشابہ ہے. تو احکامات وہ تو واضح ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ احکام ہے کہ صلاۃ قائم کرو اور زکات دو. لیکن اب کیسے کرو، کیا کرو، یہ متشابہات میں، یہ اس کی تفصیل ہے. اسی کو اللہ حکم اور تفصیل کہتا ہے. تو اس کے لیے متعدد الفاظ اور بھی ہیں، لیکن فی الحال میں ابھی اس میں نہیں جا رہا ہوں ورنہ زیادہ وقت لگ جائے گا. اب متشابہ جو ملتی جلتی، یعنی دوسری وہ جو آیت ہے جو اس احکامات کی تشریح کر رہی ہے، جو اس احکامات کو واضح کر رہی ہے، اس سے ملتی جلتی ہے، کسی احکامات کے تابع ہے، تو اس کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کیسے سمجھا جائے. کیونکہ لوگ اسی میں الٹ پھیر کرتے ہیں، اس کا انجام اپنے طور پر بتانا چاہتے ہیں، اور ان ترجموں میں اتنا الٹ پھیر کیا گیا کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ متشابہات آیت ہے کیا. اس کو سمجھنے کے لیے پھر قرآن سے 4 اصول اخذ کرتے ہیں. تو میں باری باری ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں. پہلا اصول تو یہ آ جائیے 4 کی 82، یعنی سورہ نساء آیت نمبر 82 82. دیکھیے یہاں لکھا ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے. یہ تو فتح جالندھری والا ترجمہ ہے. میں بتا دوں، افلا یتدبرون القرآن، پس کیا وہ القرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں، القرآن میں سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں. ولو کانا، اگر یہ ہوتا، من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ سے کسی کے پاس سے، لوجدوا، ضرور وہ پاتے، فیہ، اس میں، اختلافا کثیرا، کثیر اختلاف، بہت اختلاف. یعنی پہلا اصول یہ ملا کہ قرآن کے اندر اختلافی بات نہیں ہونی چاہیے. اگر قرآن میں اختلاف آ رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ غلطی مترجم کی ہے، اللہ کی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اگر اختلاف آ جائے تو اللہ کی کتاب ہی نہیں رہتی ہے. اس آیت سے ثابت ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، اگر یہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو تم اس میں بہت اختلاف پاتے، تو اس میں کوئی اختلاف آئے گا ہی نہیں. دوسرا اصول لیجئے، سورہ ہود اور آیت نمبر 1، اس کو دیکھ لیں. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اگر انہوں نے ترجمہ کر دیا الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدا حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے.
اب دیکھیے یہ کیا ہے، الف لام را، الف سے آمنا مان لو، لام سے لا ریب جس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، شروع میں اللہ نے کہہ دیا کہ ذالک کتاب لا ریب، پھر را کہتے ہیں دیکھنے کو، تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، مان لو، کتاب احکمت آیاتہ، کتاب ہے اس کی آیتوں میں احکامات ہیں، ثم فصلت پھر اس کی تفصیل ہے، من لدن حکیم خبیر میرے پاس سے جو حکم دینے والا خبر رکھنے والا ہے، کیونکہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے، اس کی آیتوں میں ہی ہم نے احکامات دیا ہے اور اسی کی آیتوں میں اس کی تفصیل بھی کر دی ہے، اپنے پاس سے جو حکم دینے والا خبر رکھنے والا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ نے حکم تو قرآن میں دے دیا، تفصیل کے لیے بخاری اٹھاؤ یا تفصیل کے لیے اور کوئی غیر اللہ کی کتاب اٹھاؤ، تو قطعاً غلط ہے۔ اللہ حکم اور تفصیل دونوں دے رہا ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کی تفصیل بھی قرآن میں موجود ہے، اور جو اللہ کا حکم نہیں اس کی تفصیل بھی قرآن میں نہیں۔ تو جس بات کی تفصیل قرآن میں نہیں ملتی سمجھ لو اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بات پرس نہیں ہوگی۔ یہ ہو گیا دو اصول۔ اور تفصیل بھی کیسی، اس کو اگر آپ جاننا چاہیں تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 52 ہے، 7 کی 52، وہاں اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، وَلَقَدْ اور یقیناً جِئْنَاهُمْ ہم نے انہیں دیا ہے بِكِتَابٍ ایسی کتاب کو، فَصَّلْنَاهُ اسے ہم نے کھول دیا ہے، عَلَىٰ عِلْمٍ علم پر، ہدیٰ وَرَحْمَةٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ہدایت اور رحمت ہے ماننے والی قوم کے لیے۔ تو اللہ تو صاف کہہ رہا ہے کہ یقیناً ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم سے بھرپور ایک مفصل کتاب دی ہے جو ماننے والی قوم کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ مانتے ہیں انہیں ہدایت اور رحمت اسی کتاب میں مل جاتی ہے، اس سے باہر نہیں جانا ہوتا ہے۔ تو تفصیل بھی اللہ نے علم کی بنیاد پر کر دیا ہے۔ اگر کوئی اور کہتا ہے کہ میں اس کی تفصیل زیادہ بہتر کر رہا ہوں، اس میں مزید اپنے الفاظوں کی خزانہ لٹانا چاہتا ہو اور اپنی لفاظی کرنا چاہتا ہو، تو کیا وہ اللہ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے؟ لہٰذا اللہ کی آیتوں میں انہی الفاظ میں جتنی تفصیل ہے وہ کافی ہے، اس میں تشریح کے نام پر، مفہوم کے نام پر، کسی بھی نام پر اس میں مزید اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آج یہ تیسرا اصول، سورہ فاطر اور آیت نمبر ہے 43، استکبار فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ فہل ینظرون الا سنۃ الاولین فلن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا ولن تجد لسنۃ اللہ تحویلا۔ یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کی منتظر نہیں، سو تم خدا کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے اور خدا کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔ تو دیکھیے یہ کیا ہے، استکبار فی الارض، تکبر کرتے ہیں، بڑائی کرتے ہیں زمین میں، ومکر السیئ اور بری مکاریاں کرتے ہیں، ولا یحیق المکر السیئ اور نہیں گھیرتی ہے، ولا یحیق اور نہیں یہ گھیرتی ہے، مکر السیئ بری مکاری، الا باہلہ صرف اس کی اہلیت والوں کو۔ کوئی بری مکاری کرتا ہے تو صرف اس کے اہلیت والے ہی اس کے گھیرے میں نہیں آتے ہیں، بلکہ جو لوگ نہیں مکاری کر رہے ہوتے اس جھانسے میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی بیچارے بھگتتے ہیں۔ تو آگے اللہ کہہ رہے کہ فہل ینظرون، پس کیا وہ یہ انتظار کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں کہ نظر کہتے ہیں عمل کر کے نتیجہ دیکھنے کو، اور صرف دیکھنے کو راہ کہتے ہیں۔ تو پس کیا وہ یہ انتظار کریں، وہ عمل کر کے اس نتائج کا انتظار کر رہے ہیں؟ الا سنت الاولین، کہ صرف جو پہلوں کا طریقہ کار ہے، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، پس ہرگز تم نہیں پاؤ گے اللہ کے طریقہ کار کے لیے کوئی تبدیلی، ولن تجدا اور ہرگز تم نہیں پاؤ گے لسنت اللہ تحویلا، اللہ کے طریقہ کار کے لیے، اللہ کی سنت کے لیے تحویل ہونا، یعنی یہ ہال سے نکلا ہے، ہال کہتے ہیں ارد گرد کو، تو تم اسے ادھر ادھر ہوتا ہوا بھی نہیں پاؤ گے، یا اردو والا تحویل اگر لے لیں آپ اسے قبضے میں بھی نہیں پائیں گے تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو بہرحال اصل میں اللہ نہ اسے ادھر ادھر کرتا ہے اور نہ یہ کرتا ہے۔ تو اس کا جو روا ترجمہ ہو گیا کہ وہ زمین میں تکبر اور بری مکاری کرتے ہیں، اور بری چال صرف اس کی اہلیت والوں کو نہیں گھیرتی ہے۔ کیا وہ پہلوں کے طریقہ کار کا انتظار کر رہے ہیں؟ بس تم اللہ کے طریقہ کار میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور تم ہرگز اللہ کے طریقہ کار کو تحویل یعنی قبضے میں بھی نہیں پاؤ گے۔ تو یہ 3 اصول ہو گیا۔ اب چوتھا اور آخری اصول جو اخذ کیا ہے میں نے، یہ سورہ قمر اور اس کی آیت نمبر ہے 17، 22، 32 اور 40، یہ 4 جگہ آیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو اس کا جو انہوں نے ترجمہ کر رکھا ہے، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً یسرنا القرآن، ہم نے القرآن کو آسان کیا، للذکر یاد دہانی لینے کے لیے، فہل میں مدکر، پس کیا کوئی ہے یاد دہانی لینے والا۔ تو دیکھیے کتنا واضح ہے
کہ اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ قرآن بہت آسان ہے. کوئی سوچے سمجھے تو صحیح, کوئی یاد دہانی لے تو صحیح اس سے, تو یہ یاد دہانی کے لیے بہت آسان ہے. اس سے اخذ یہ کیا گیا کہ قرآن کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اپنے بنیادی معنی میں تبدیلی کیے بغیر اسی معنی کی وضاحت کرے. یعنی ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہو تو یہ کتاب آسان ہوتی ہے. اگر ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی مان لیا جائے, 2 3 4 یا ایک سے زائد معنی, ایک لفظ کے آپ سے دو معنی بھی اگر پکڑ لیں, ایک صفحہ آپ رکھیں اور 10 آدمی کو بٹھا دے ترجمہ کرنے, تو وہ 10 کے 10 مختلف آئیں گے, کوئی 2 ایک جیسا نہیں آئے گا, کیونکہ کوئی کہیں پہلا ترجمہ لے رہا ہوگا, کوئی دوسرا لے رہا ہوگا, کوئی دوسرا والا پہلے لے رہا ہوگا, کہیں نہ کہیں فرق آ جائے گا, کوئی 2 یکساں نہیں آئے گا. لہذا قرآن کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اپنے بنیادی معنی میں تبدیلی کیے بغیر ایک ہی معنی دے گا. جب تو یہ آسان کتاب ہوگی اور جب ہی اختلاف ختم ہوگا. اگر ایک سے زائد معنی کا رواج رکھیں گے جو ہمارے علماء نے کر رکھا ہے, اکابر نے کر رکھا ہے, تو کبھی قرآن کی ہدایت تک نہیں پہنچ سکیں گے اور یہ امن اور خوف والا معاشرہ ہی نہیں قائم ہو سکے گا. تو یہ بنیادی اصول ہے, یعنی اس کو یاد رکھ لیں کہ قرآن میں آیت صرف 2 طرح کی ہے, محکمات یعنی احکامات والی, متشابہات اس کی تشریح, اس کی ملتی جلتی بات ہے. اب ملتی جلتی کو سمجھنے کے لیے 4 اصول کہ قرآن میں کہیں بھی اختلاف نہیں آیا. نمبر 2, حکم اور تفصیل دونوں اس میں موجود ہو. نمبر 3, اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں اور نہ کبھی اس کو کبھی ادھر ادھر کیا جائے گا کہ مثال کے طور پر عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا, اچانک سنت تبدیل کر دیا, تو اللہ نے کہیں کہا کہ ہم نے عیسیٰ کے لیے سنت کو تبدیل کیا, قطعاً غلط ہے. اب چوتھا اصول کہ قرآن کے ایک لفظ کے ایک ہی بنیادی معنی لیے جائیں. اب معنی کا تعین کیسے کیا جائے گا, تو اس کے لیے پھر وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اب یہ اللہ کہہ رہا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ, کہ ہم نے اس قرآن میں پھر کر بیان کیا ہے. تو ایک بات کو اللہ مختلف انداز میں بیان کرتا ہے, تو سب سے پہلے تو تصریف آیات کے ذریعے اس کا معنی لیں گے. اگر تصریف آیت سے نہیں ملتا ہے تو پھر لغات کا سہارا بھی لے سکتے ہیں. جو لکھا ہوا وہ ٹھیک ہے, کیونکہ معاشرے میں اس وقت قرآن کی زبان کو مفقود کر دیا گیا ہے, رائج نہیں ہے. اس کے سمجھنے کے لیے آپ لغات کا سہارا لے سکتے ہیں, لیکن پہلی ترجیح ہے وہ تصریف آیت کے ذریعے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ جو ان کا عام روایتی ترجمہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. دراصل رمضان کیا ہے اور شہر کیا ہے, یعنی شہر و رمضان کیا ہے جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے. اب اس کی تصریف آیت کیسے دیکھا جائے, کیونکہ شہر رمضان پورے قرآن میں رمضان ایک ہی بار آیا ہے اور کہیں ہے نہیں, تصریف کیسے کریں, لفظ ریپیٹ نہیں ہوا. لیکن اب اس کے ساتھ جو شرط ہے کہ انزل فیہ القرآن, اس میں قرآن نازل ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیے آگے آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں. تو یہ لیلۃ القدر اور شہر و رمضان دونوں ایک ہی بات ہو گئی, مرادف الفاظ ہیں. اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے کہ لیلۃ المبارکہ سورہ دخان میں, کہ اس کا ہم نے لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا. تو لیلۃ المبارکہ, لیلۃ القدر اور شہر و رمضان ایک ہی معنی دے گا, یہ تصریف آیت کے ذریعے پتہ لگ رہا ہے. تو اس کے بنیادی مطلب کیا ہے, اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں, لیل کہتے ہیں تاریکی کو, رات کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں تاریکی اندھیرا ہوتا ہے, اور قدر کہتے ہیں پیمانہ کو, جیسے اللہ علی کل شیء قدیر, ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے. تو یہ تاریکی کے پیمانے میں قرآن سامنے آتا ہے, قرآن نازل ہوتا ہے. اور وہ تاریکی جس میں قرآن سامنے آ جائے تو وہ لیلۃ المبارکہ بن جاتا ہے, بابرکت تاریکی ہو جاتی ہے جس سے آدمی نکل جاتا ہے. اسی کو شہر رمضان کہا گیا کہ رمضان وہ سخت کیفیت ہے, وہ صورتحال جیسے میں انتہائی سخت تکلیف میں ہے, جلنے والی کیفیت میں ہے. رمض کہتے ہیں سخت گرمی اور جلنے کو. تو وہ کیفیت جو اب جیسے ہمارے پاکستانی معاشرہ ہے, ہم سخت جل رہے ہیں, ہمارا نظام ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم یہ شہر رمضان میں رہ رہے ہیں. ایسی کیفیت میں تو قرآن زیادہ جلدی سامنے آتا ہے, زیادہ جلدی نازل ہو رہا ہوتا ہے, بشرطے کہ اسے سمجھنا چاہیں, اس پر تدبر کرنا چاہیں. تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے, میں زیادہ طویل گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ پھر لوگ سنتے بھی نہیں ہیں. تو قرآن سمجھنے کے لیے جو میرا اصول ہے کہ میں اس طریقے سے سمجھتا ہوں کہ قرآن کی آیت یا تو محکمات ہے یا متشابہات ہے. محکمات تو واضح واضح ہے, اقیم الصلاۃ, صلاۃ قائم کرو. کیسے قائم کرو, کس طرح کرو, وہ آ جائیں گے. متشابہات میں جس طرح اللہ روزانہ 2 وقت دے رہا ہے, اس کو صلاۃ الفجر صلاۃ العشاء بھی کہا ہے, اسی کو اللہ نے واطراف اللیل بھی کہا ہے, واطراف النہار بھی کہا ہے, اس کے بعد واطراف اللیل وزلف من اللیل بھی کہا ہے. اور اسی طرح اس کے لیے بکرۃ و واصیلہ لفظ بھی استعمال کیا ہے, عشی والابکار بھی استعمال کیا ہے. یعنی آپ کہیں سے بھی آئیں گے ہر جگہ 2 ہی ہوگا, کہیں 2 کہیں 3 کہیں 4 نہیں آئے گا, اختلاف نہیں آئے گا.
تو میں اگر وضاحت پر چلوں تو ہر ایک کی وضاحت دینے میں پھر زیادہ وقت چاہیے. بس اسی پر اختتام کرتا ہوں. السلام علیکم. کوئی اور سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں.